वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आप सबको सुबह बखैर। आज बुध की सुबह है और 5 फरवरी है और उम्मन आप देखते हैं कि 5 फरवरी का जब दिन आता है तो एक ही चीज़ हमारे दिलो दिमाग में गूंजती है और ख़ासकर जो ख्याल आता है वो कश्मीरी बहन भाइयों के अव्वल से आता है, कश्मीरियों के हवाले से। और आज का ये दिन मनाने का मकसद क्या है, क्यों जो है पूरे पाकिस्तान में छुट्टी की जाती है और ख़ासकर किन किन चीज़ों का किन किन जगहों में क्या क्या तकरीबात होती है, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन अमूमन हम शुरुआत करते हैं सच सवेरा के डेली डोज से। तो सबसे पहले बात करते हैं सच सवेरा के डेली डोज में आज क्या है। एक जापानी शहरी ने क्या किया है, अपने आप को कुत्ते के भेस में बदलने के लिए $14,000 उनने खर्च किए और वो लोमड़ी या पांडा में तब्दील होने के लिए जो है परतूल रहा है। अब ये वीडियो, मेरे ख्याल में ये खबर इससे पहले भी खबर आई थी और अभी ये खबर दोबारा फिर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है ये टोको नामी जापानी शहरी का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम ही बाकायदा आई वॉन्ट टू बी एन एनिमल यानी आई वांट टू बी एन एनिमल है। लेकिन इससे कबल टोकू ने कहा था कि वो कुत्ते का रूप धार कर बाहर की दुनिया का मुशाहिदा करना चाहता है और इस तरह अपने बचपन का ख्वाब पूरा करना चाहता है। ताहम हाल ही में शहरी ने एक जापानी खबरसा इदारे से बात करते हुए कहा कि अब वो एक नए जानवर की तरह ज़िंदगी गुजारने का सोच रहा है। यानी इससे पहले वो कुत्ता बना, अब वो बिल्ली बनेगा या कोई और जानवर बनेगा तो बनेगा। शहरी ने कहा कि मैं पांडा, रीछ, लोमड़ी या बिल्ली बनने के काबिल हो सकता हूँ, लेकिन बिल्ली बनना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत छोटी साइज़ की है। तो भाई साहब टोको, आप बड़े साइज़ के बिल्ले बन जाओ, क्योंकि वैसे तो भी आपने मज़े से मतलब कुत्ते तो आप बन गए हैं, लोमड़ी बनने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन इसका एक्सपीरियंस और जब ये तस्वीर आई और फिर $14,000 ने खर्च किए तो आलमी मीडिया पर भी ये ख़बरें चलती रही और आलम मीडिया के ख़बरों, अखबारों के, सोशल मीडिया की ये जीनत बने। और फिर जिस तरीके से ये रिएक्ट किया इन्होंने वो भी बड़ा मज़े का था और जिसकी वजह से हमने ये देखा कि भाई सब ज़्यादा उनकी व्यूअरशिप आई। सऊदी अरब में सऊदी अरब बदल रहा है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे तब्दीली तो आ चुकी है, बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ हम वहाँ पे देखते हैं। लेकिन सऊदी अरब में एक वीडियो काफ़ी वायरल है जिसमें सऊदी खातून घुड़सवारी जो है वो कर रही है और ये है वहाँ पर यानी घोड़े की पीठ पर बैठकर ये एक दवाखाने की सैर करती है। वैसे तो दवाखाने को ईरान जब मैं गया था तो दारू खाना कहा जाता है। फुटेज में वो खामोशी से फार्मेसी के रास्तों पर घूमती हुई नज़र आ रही और शेल्फ में मसनूआत की जांच पड़ताल करते हुए अशिया जमा कर रही है, जबकि एक शख्स उसके अनोखे शॉपिंग मॉल के अंदर जो है अंदाज को फिल्मा रहा है। वीडियो का वक्त और मुकाम अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका, लेकिन इसका नाम है शहदा अल शमरी को इनके मदाहों ने सऊदी घुड़सवार शहद का लक़ब दिया है। अब शहद जो है उसकी उम्र तकरीबन 20 साल है, यानी वो टू यंग है अभी, जबकि उनका शुमार सऊदी अरब की सबसे नुमाया ख़वातीन की घुड़सवारों में होता है। और आजकल अगर आपको देखें तो एक तो ये वीडियो काफ़ी वायरल है और अभी ऊँटों की जो अभी बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है तो उसमें भी अगर देखें ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इस खातून जो है इसका सऊदी अरब में यानी सबसे बाअसर ख़वातीन में इसका शुमार होता है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी नज़र आएगी कि घोड़े पर बैठ के वो फार्मेसी के अंदर जाती हैं और वहाँ पर जाके क्या करती हैं, अपने लिए मेडिसिन्स वगैरह जो चीज़ें हैं उनको जमा करती हुई दिखाई दे रही हैं। बहरहाल आज जो है एक बार फिर एक और जगह जाते हैं और वो है जर्मन के एक बहादुर जोड़े ने 8,202 फिट बुलंदी पर गुबारों के दरमियान मालक रस्सी पर चलकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। यानी अगर आप देखें इन बड़े बड़े गुबारों को तो तकरीबन 8,202 फिट बुलंदी पर ये स्लैक लाइन के पार चलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इन्होंने नाम किया है। इनका नाम है लूकस एरमेलर और फ्रीदी कुहनी। इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। माजरत के साथ उन्होंने 6,236 फिट का साबिक रिकॉर्ड तोड़ दिया था
جو 2021 میں قائم کیا گیا تھا۔ پہلی یعنی چہل قدمی کرنے والے ارمل نے گینیز ورلڈ ریکارڈ کو بتایا کہ عالمی ریکارڈ کو توڑنے کی اہم کوشش میرے لیے کافی مشکل تھی۔ دباؤ واقعی زیادہ تھا، لیکن پھر یہ دباؤ ختم ہو گیا اور یہ شاندار لمحہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں انتہائی منفرد قسم کا یہ ریکارڈ ہے، 2 غباروں کے بیچ میں، اور وہ بھی 8202 فٹ بلندی پر آپ لٹکے ہوں، وہ بھی الٹا کر کے کبھی سیدھا کر کے، اور یقیناً آپ اپنے مہارت سے لوگوں کے دل جیت رہے ہو، تو یقیناً یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اور بھیا آپ دیکھیں اسکرین پہ تو بہت ہی مزے کی یہ ویڈیو ہے، لیکن شاندار ویڈیو بھی ہے، لیکن دیکھ کے جو ہے ویسے ہی خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اتنا مشکل کام اور اتنی بلندی سے اگر آپ اس قسم کا ریکارڈ بناتے تو یقیناً ایک بہت بڑا ریکارڈ بن تو جاتا ہے، لیکن زندگی بھی خطروں میں ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اس ویوز کو یہ جو نظارہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یقیناً بڑا ہی اٹریکٹیو ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، اور 2 غباروں کے بیچ میں یہ کھینچتے ہوئے یہ جو وائر گئی ہوئی، یعنی یہ جو لائن گئی ہے رسی کے بل پر، جس طریقے سے انہوں نے یعنی جس انداز میں یہ جس طریقے سے جو ہے اپنی مہارت دکھا رہے ہیں، انتہائی مشکل، انتہائی کٹھن کام ہے۔ اور اس کٹھن کام کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے بھائی صاحب بڑا زیادہ تجربہ چاہیے، بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے کہ بالوں کے اوپر، اور پھر آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بڑی مشکل سے اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی جو ہے اپنے آپ کو مینٹین کرنا بڑا مشکل، کیونکہ ایک طرف تو ٹھنڈی ٹھار ہوائیں، کیونکہ آپ آسمان میں ہیں، اور یقیناً بادلوں کے ارد گرد آپ گھوم رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ویسے آپ گرے تو پھر کہاں لگیں گے پتہ نہیں، لیکن بالکل تمام تر پروٹوکول کو انہوں نے فالو کیا۔ ایسا نہیں ہے، جو سیفٹی پروٹوکول ہے اس کے وہ تمام تر انہوں نے فالو کیے، اور اس کے باوجود یہ ویڈیو انہوں نے فلمائی، اور اس کے بعد ریکارڈ بن گیا ہے۔ تو ریکارڈ تو بننا ہے، اور جب آپ اس قسم کے کارنامے سر انجام دیتے ہیں تو پھر یقیناً بہت بڑا نہیں، چھوٹا نہیں، بڑا ریکارڈ بن جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں امید ہے آپ کو آج کا یعنی ڈیلی ڈوز پسند آیا ہوگا۔ ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج جس طرح میں نے شروعات میں بات کی کہ 5 فروری ہے، اور پورے پاکستان بلکہ دنیا بھر میں کشمیری کے ساتھ جتنے بھی کشمیری بھائی ہیں اور کشمیری جہاں جہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا یہ دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن منانے کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ مقصد ہے کہ گزشتہ 77 سالوں سے جو ظلم، جو زیادتی، جو بربریت کے بازار گرم ہے، اور جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں کشمیر کے ساتھ، اور جو بھارت جو کچھ کر رہا ہے اس کے وہ گھلونے، انہوں نے جو ظلم ڈھائے، ان ساری چیزوں کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ تو آج ہماری کوشش ہوتی کہ ہمارے جو حریت کے رہنما ہے وہ بھی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، لیکن اس سے پہلے، ان سے جانے سے پہلے، ہم ایک اس جنت نظیر وادی جس کو خون میں لہو لوہان کر دیا ہے، اس پر ایک شارٹ سی ڈاکومنٹری ہم نے بنائی ہے، آپ کی نظر کرتے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانی 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر اس عزم کی تجدید کے ساتھ مناتے ہیں کہ کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی منصفانہ اور مسلمہ جدوجہد کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت منزل کے حصول تک جاری رکھی جائے گی۔ یہ دن بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی حمایت، ان کی عظیم جدوجہد، بے مثال قربانیوں اور ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے جنہوں نے بھارتی تسلط کے خلاف جدوجہد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تنازع کشمیر دراصل برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ریاست جموں کشمیر جغرافیائی، تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی اعتبار سے پاکستان کا فطری حصہ تھی، لیکن بھارت کے مکر و فریب، توسیع پسندانہ عزائم، ضد اور ہٹ دھرمی کی پالیسی کی وجہ سے جنوبی ایشیا کا خطہ غیر یقینی کی دلدل میں پھنس گیا۔ بھارت نے پاکستان پر اقوام متحدہ کے کمیشن برائے بھارت اور پاکستان کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ کرنے کا بے بنیاد الزام عائد کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے 13 اگست 1948 کو اقوام متحدہ کے کمیشن برائے بھارت اور پاکستان کی طرف سے منظور کی گئی قرارداد کے مطابق افواج کے مکمل انخلا پر کبھی اتفاق نہیں کیا۔ پاکستان نے اپنے تحفظات دور کرنے کے لیے اقوام متحدہ سے رجوع کیا۔ 1952 میں سلامتی کونسل کی طرف سے منظور کی گئی قرارداد اور فیصلے کے تحت پاکستان کو کشمیر میں مخصوص تعداد میں مسلح افواج رکھنے کی اجازت ہوگی۔
कश्मीरी अवाम की हक़ खुदइरादियत की जारी जिद्दोजहद बुनियादी तौर पर तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है। कश्मीर के लोगों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वलवलांगेज क़यादत में क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कायद-ए-आज़म को कश्मीरियों से बेपनाह मोहब्बत थी और उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया। 5 फरवरी को पाकिस्तान में तमाम तबका हाई फिक्र के लोग जुलूसों, रैलियों, सेमिनारों और दीगर तकरीबात का इनेकाद करके भारत की रियासती दहशतगर्दी के शिकार कश्मीरी अवाम की हालत ज़ार को उजागर करके अक़वाम आलम की तवज्जो इन जराइम की तरफ मबज़ूल कराते हैं जिनका इर्तिकाब काबिज़ भारतीय अफ़वाज कर रही हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत कश्मीरियों के खून में रची बसी है, जिसे भारत ताकत के वहशियाना इस्तेमाल के बावजूद कम करने में नाकाम रहा। 1989 से अब तक भारतीय अफवाज 96,000 से जायद कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है और 1,72,000 से जायद कश्मीरियों को पाबंद सलासिल किया गया है। इस अरसे के दौरान भारतीय बर्बरियत के नतीजे में 1,07,000 से जायद बच्चे यतीम और 23,000 से जायद खवातीन बेवा हो चुकी हैं। भारतीय फौजियों ने 11,000 से जायद कश्मीरी खवातीन की आबरू रेजी की है। इसके अलावा 1,10,000 से जायद अमारतों को तबाह किया जा चुका है। इन तमाम भयानक जराइम के बावजूद भारत कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी को दबाने और पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत को कम करने में बुरी तरह नाकाम रहा है। आज भी जदीद हथियारों से लैस 10 लाख बेलगाम और बदहवास भारतीय अफवाज की मौजूदगी में कश्मीरी अवाम पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं और पूरा कश्मीर पाकिस्तान के हक में नारों से गूंज रहा है, जो पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों की बेपनाह मोहब्बत और अकीदत का अक्कास है। पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, जीवे जीवे पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान। इसके अलावा शोहदा को पाकिस्तानी परचमों में दफनाया जाता है, जो इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान ही कश्मीरियों की मंजिल मकसूद है। 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी इक़दाम, जिसमें कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान करदा मुतनाज़ ख़ित्ते की हैसियत को तब्दील करने और कश्मीर में हिंदुत्व के शैतानी हिंदू बालादस्ती के नज़रिए को मुसल्लत करने पर तुला हुआ है। कश्मीर के लोग इस इक़दाम को अपनी शनाख्त, तहज़ीब और वसाइल पर डाका समझते हैं और इसकी बहाली का मुतालबा करते हैं। हालिया इंतखाबात में उन्होंने कश्मीर की खुसूसी शनाख्त और हैसियत की बहाली के लिए वोट दिया है। पाकिस्तान की अनथक सिफारती कोशिशों ने बिलाशुबा मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर और भारत का साम्राज्य और मकरूह चेहरा बेनकाब किया है। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफवाज को निजात दहिंदा और मुहाफ़िज़ समझते हैं। कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की वाज़ेह ताईद और हिमायत और उसूली मौक़िफ़ कश्मीरियों के लिए तक़वियत और हौसला अफजाई का बाइस है। ये एक वाज़ेह पैगाम है कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद इसलिए दोबारा कहते हैं कि ये जो मनाज़र आपने देखे ये कश्मीर के थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो काफ़ी मुख्तलिफ हो चुकी है। बहुत सारी हम उमूमन इस जदोजहद पे तो बात करते हैं कि क्या ये जदोजहद अब उसी तरह है, क्या उसी तरह तवाना है या कमज़ोर हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे बड़े खूबसूरत मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले तारुफ़ कराते हैं डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब, जो कि हुर्रियत रहनुमा हैं, बड़े एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में टेलीविज़न सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उनके साथ एक और दोस्त उस्मान हैदरी साहब हैं, जो कि कश्मीर की एक तवाना आवाज़ हैं, ख़ासकर वहाँ पे जो जुल्म ज़्यादती हैं उनको कैसे उजागर करना है उस पर भी बात करते हैं। आप दोनों को जो है मैं खुशामदीद कहता हूँ मॉर्निंग शो में। उस्मान हैदरी साहब, सबसे पहले तो मैं सवाल आप पे करना चाहूँगा, यानी अगर हम देखें इस वक्त जो कुछ हो रहा है, गुज़िश्ता 77 साल हो गए, उन 77 सालों में जो जुल्म हमने देखे हैं, जो बर्बरियत हमने वहाँ पर देखी है, इस वक्त आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो इस आज के दिन के हवाले से बात करते हैं कि इस दिन का मनाने का मकसद क्या है? बिल्कुल, 5 फरवरी जो है वो बहुत अहमियत का हामिल दिन है और जो पाकिस्तानी कौम है वो हमेशा से कश्मीरी कौम की शाना बशाना रही है और ये बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ये इसकी शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। और इसमें यह है कि जो कश्मीरियों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं और उसको खराज अकीदत पेश करना है, उसको सलूट पेश करना है और एक मुसलसल एक जद्दोजहद चल रही है उसकी। जिस तरह हमारे बहुत सारे 7 लाख से ज़्यादा शोहदा हैं और बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो विडो हैं,
بہت سارے جو بھائی ہیں وہ نابینا ہو چکے ہیں، پیلٹ گنز کا شکار ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی جیل میں ہیں، بہت سارے بھائی شہید ہو چکے ہیں. مطلب ہر گھر کی اپنی کہانی ہے. تو ان کے ساتھ پاکستان کا ایک ان کو سلوٹ پیش کرنا اس قربانی کے لیے، اسٹرگل کے لیے جو وہ لڑ رہے ہیں. اور پہلے تو وہ ڈوگر راج کے خلاف لڑ رہے تھے، اب جو انڈینز ان کی جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے اور جو انہوں نے آرٹیکلز ایبروگیٹ کیا، اس کے سامنے وہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ ایک مثبت رول پلے کیا ہے. اور دیکھیں جس طرح فلسطین کا کہ وہاں پہ کیا ظلم ڈھایا گیا، اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ایک اسٹرانگ وائس کسی اسلامی غیر اسلامی کسی کی بھی نظر نہیں آئی. جہاں تک کشمیر کا ہے، ہمیشہ سے پاکستان نے ایک مضبوط آواز کے طور پہ سامنے آیا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ڈاکٹر صاحب پہ آئیں گے، لیکن کیونکہ آپ کو آج جلدی بھی جانا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ سے تھوڑی سی بات کر لیں. آج آپ مظفرآباد سے آئے ہیں، تو کیا وہاں پہ کیا یعنی آج کے دن کے مناسبت کے حوالے سے کیا اس طرح کی تقریبات وغیرہ جو ہے، کیا کوئی ایکٹیویٹیز تھی؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی آج مظفرآباد میں بہت غیر معمولی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. پرائم منسٹر پاکستان مظفرآباد تشریف لائیں، صبح سیشن میں شرکت کریں گے. اس کے بعد آرمی چیف خود مظفرآباد آئے ہیں، کور کمانڈرز آئے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر آئے ہیں. اس کے علاوہ سینیٹرز، نیشنل اسمبلی کے مطلب جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آج مظفرآباد میں موجود ہیں. اور مظفرآباد جو آزادی کا بیس کیمپ ہے، وہاں سارے پاکستان کے سٹیک ہولڈرز آ کے یہ پیغام دے رہے ہیں کشمیریوں کو کہ ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، ابھی بھی آپ کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے معاشی کچھ صورتحال ہیں، گڑبڑ ہیں، لیکن ہر محاذ پہ ہم ساتھ ہیں. اپ ڈاؤن قوموں کی تاریخ میں آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مسلسل 47 سے لے کے اب تک جو پاکستان ہے وہ ایک وکیل کی مانند کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. زبردست جی. گیلانی صاحب، اگر آپ کی فیملی کی میں بات کروں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بے پناہ قربانیاں آپ کے فیملی کے ہیں کشمیر کے لیے، آپ کے پوری نسلوں کی. اگر اس پر بات کروں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. آج کا دن اور خاص کر کشمیر کے آج کی سچویشن کو اگر ہم دیکھیں، نئی جنریشن کو بہت ساری چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ انٹرسٹ کیوں ہونا چاہیے، کیوں ہمیں کشمیر کے ساتھ انٹرسٹ رکھنا چاہیے. کیا ایسی وجوہات ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنی آنے والی جو جنریشن ان کو جوڑنا ہوگا کشمیر کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حرمیت. اور بالخصوص جو آپ نے یہ سوال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بہت اہم ترین اور سلگتا ہوا یہ سوال ہے. دیکھیے اس کا جواب تھوڑا سا مفصل میں دوں گا، اور اس میں سب سے اہم ترین بات میں ایک ایمبلم ہے، ایک سمبل ہے جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے پہنا ہوا ہے. فلسطین کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اقوام عالم جو موورز اینڈ شیکرز ہیں، جن کی بات سنی اور مانی جاتی ہے، ان کا کیا سٹانس ہے. ٹرمپ کیا بات کرتا ہے، نتنیاہو کیا بات کرتا ہے، وہ فلسطین کی ایگزسٹنس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فلسطینی تو ہونے ہی نہیں چاہیے، فلسطین کی زمین ہی نہیں ہے، یہ مکمل طور پہ گریٹر اسرائیل ہے. لیکن 1000 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ کلیم فلسطینیوں کا آج بھی موجود ہے. وہ سرزمین ان سے چھن ضرور گئی ہوگی، لیکن اس سرزمین کے اوپر پوری امت مسلمہ اپنا کلیم رکھتی ہے کہ یہ ناجائز قبضہ ہے. یہ کلیم 1947 میں بر صغیر پاک و ہند میں پاکستان کی صورت میں ابھر کر آیا. 1940 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح اور باقی مسلم لیگ کے جو دیگر رزومات تھے، انہوں نے پاکستان کا ایک خواب دیکھا، تو وہ خواب صرف خواب نہیں رہا، اس کی تعبیر 1947 میں حاصل بھی کی. بالکل جی. یہی بات آج ہم مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے کرتے ہیں. بے شک 70 سال گزر چکے ہوں، بے شک 75 سال 78 سال گزر چکے ہوں، لیکن اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ کلیم بہت ضروری ہے. جس دن آپ یہ کلیم جانے دیں گے، جس دن آپ اس کلیم کو فراموش کر دیں گے، اس دن نہ کے پی کے ہوگا، نہ پنجاب ہوگا، نہ سندھ ہوگا، نہ بلوچستان ہوگا. کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ ان سب کو ایک اکٹھ رکھنے والی چیز نظریہ ہے، دو قومی نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے. اور اسی کی بنیاد پہ، اسی کی وجہ سے، اسی کے تعلق سے مقبوضہ جموں و کشمیر کا ہر شہری پاکستان ہے، پاکستانی ہے، اور یہ پاکستان ہمارا ہے. آج کی نوجوان نسل کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پانی کی بات ہو، معدنیات کی بات ہو، پہاڑوں کی ٹورزم کی بات ہو،
اس کو ایک طرف رکھ لیجیے. بالکل جی. جو تعلق دل کا، جو تعلق نظریے کا ہوتا ہے، جو مذہب اسی کا کے تعلق ہے. اوپر آج جنگ لڑی جاتی ہے. اور یہی جنگ آپ کو وہاں اسرائیل اور فلسطین میں نظر آ رہی ہے، شام میں نظر آتی ہے، عراق میں نظر آتی ہے. گیلانی صاحب، ایک اور چیز جو میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جب فلسطین کی بات کرتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ فلسطین کا ایشو ختم ہو چکا ہے. ایسی خاموشی تھی، اور پھر اس میں مسلم ممالک بھی ایسے تھے کہ انہوں نے بالکل پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا غزہ کے معاملے پہ. اور پھر کچھ ایسے ممالک جو ہیں وہ قربتیں بھی بڑھ رہی تھیں ان کی کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف آ رہے تھے. کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ آواز اٹھا رہے تھے، کچھ ٹاؤٹ قسم کے صحافی تھے ایسا ہی پیرول پہ اسرائیل کے. اگر ہم دیکھیں، آپ نے طوفان الاقصیٰ دیکھا، اس کے بعد پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا. کشمیر کے حوالے سے اس وقت اگر ہم دیکھیں پچھلے 1.5 سال سے جس طریقے سے ایک جکڑ کے رکھا ہوا ہے، یعنی آرٹیکل 35A کا جب سے نفاذ ہوا ہے، تو وہاں کے یہ آواز جو دب گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنی خاموشی، کیوں اتنا سناٹا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اچانک کوئی سرپرائز جس طرح حماس نے دیا ہے، اس طرح کوئی سرپرائز آپ کو لگتا ہے فیوچر میں؟ دیکھیے، مقبوضہ جموں و کشمیر کی تحریک جو ہے وہ کچھ اسی طرح سے چلتی رہی ہے. آپ 2008 کی بات کریں، ایک اپرائزنگ ہوئی. 2010 کی بات کریں، مظفر آباد چلو کی بات چلتی رہی. اور پھر اس کے بعد ایک ایسی خاموشی سی آ گئی کہ لوگوں نے کہا کہ سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں رہنے والے اب ہندوستان کے ساتھ خوش ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ 2016 میں برہان وانی کی شہادت ہوتی ہے. اس پوسٹر بوائے کی شہادت کے بعد پورا نقشہ بدل جاتا ہے. ایگزیکٹلی 2019 میں خود ہندوستان نے جب آرٹیکل 35A اور 370 کو ختم کیا، اس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ پوری دنیا بول پڑتی ہے، جو شاید آج تک پچھلے 70 سال میں اتنا نہیں بولی جتنا پچھلے 6 سالوں کے اندر پیلٹ گنوں کی بات ہوئی، کانگریگیشنل ہیئرنگز کی بات ہوئی. مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، ہیومن رائٹس واچ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. ان تمام کے تمام اداروں کی جو پاکستان کے نہیں ہیں، ہندوستان کی بھی نہیں ہیں. ٹھیک. عثمان حیدری صاحب، آپ سے آخری سوال اس لیے کروں گا کیونکہ آپ نے جانا ہے، میرے خیال میں میٹنگ میں آپ نے جانے بڑی امپورٹنٹ ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر، چاہے یہ کشمیر ہو چاہے وہ ہو، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی طرح کچھ طریقے سے کچھ عجیب قسم کی جو لوگ پہ کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جس کو انڈیا اچھالتا بھی ہے کہ بھئی وہاں دیکھیے کیا حالات ہیں. پورے کشمیر، آزاد کشمیر میں حالات بالکل، اور اس کو زبردست طریقے سے، کیونکہ انڈین میڈیا ہو، انڈین چینل ہو، اس کو پروپیگنڈا بڑا زبردست طریقے سے آتا ہے. تو آپ گراؤنڈ پہ بیٹھیں، اس کشمیر کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ کیا ان کے جذبات ہیں پاکستان کے ساتھ، وہ کس طریقے سے کیا جذبہ ہے. اور پھر اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ابھی بھی وہ جذبہ جو آپ نے بات کی کہ ہمارا گڑھ جو ہے، جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمارا علاقہ وہی ہے جو آزادی کیمپ اگر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، تو اگر ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک جذبہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو آپ؟ دیکھیں، کشمیر جو ہے نا وہ تکمیل پاکستان ہے. اور دیکھیں، گورنرس کے ہر جگہ ایشوز ہوتے ہیں، اور وہ ہم پاکستان سے بھی بات کرتے ہیں. ہمارے وہاں جو سیمی اٹانومس ایک ہے، پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، تو گورنرس پہ ہم بات کرنے، ہمارے اپنے پرائم منسٹر ہیں، ہمارے اپنے پریزیڈنٹ ہیں. انڈیا ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے وزیر ہیں، ہمارے اپنے، ہم جو ان سے بات چیت کرنا چاہیں، ایک جمہوریت کا ایک حسن ہے. دیکھیں، آپ کمپیئر کریں کہ ہم آزاد کشمیر میں پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہمیں یہ چیز بھی ایسے نہیں دیا ہے، بالکل یہ الگ بات ہے کہ حق دیا ہے لیکن وہ نہیں چھوڑتے ہیں. اچھا، آگے جائیں. دیکھیں، بجلی سب سے سستی ہے پورے پاکستان سے، سب سے زیادہ بجلی ہمارے 3 روپے یونٹ کشمیر میں. اس کے علاوہ آٹے کی سبسڈی ہے، ہمیں مزید سبسڈی دی جا رہی ہے. دیکھیں، ہم اپنے پرائم منسٹر سے خفا بھی ہو سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ خوش ہیں. ویئر ایز اگر ہم کشمیر میں دیکھیں، وہاں بیچارہ کوئی بندہ بھی پروٹیسٹ تو دور کی بات ہے، باہر روڈ پہ پھر رہا ہو تو اس کو پیلٹ گن کا وہ شکار ہو جاتا ہے. بالکل. اور وہ شدید ڈپریشن میں ہے. جس طرح ہم ابھی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بالکل ریلیکس سب کچھ ہے. اگر ہمیں یہ ٹینشن ڈپریشن ہو کہ اگر ہم یہاں سے باہر نکلیں گے اور انڈین آرمی کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم پتہ نہیں زندہ سلامت گھر جا بھی سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے، تو ہمارے آزاد کشمیر میں الحمدللہ. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروپیگنڈے کو ایز اے پروپیگنڈا ٹول کے طور پر لیا جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے، آپ کا ملک ہے، آپ ملک کے ساتھ جڑے ہیں، آپ کا پروٹیسٹ آپ کا حق ہے، اپنے حق کے لیے آپ کو نکلنا ہے. بہرحال عثمان حیدری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ ایک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، حریت رہنما. ڈاکٹر صاحب، جو بات ہم کر رہے تھے، خاص کر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے کہ
آج 5 فروری ہے تو ہم سارے ٹی وی اینکر بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں, پورے ٹیلی ویژن میڈیا بھی اینکر, جتنے بھی آپ ہر طرح طرح کے پروگرام آپ کو نظر آئیں گے. لیکن اگر ہم بھارت کی جانب جائیں, فلم کے ذریعے, ڈرامے کے ذریعے, اگر میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے وہ ساری چیزوں پر گرفت رکھے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ خارجی سطح پر کہیں نہ کہیں ہماری کمزوریاں اور اس کو کیسے پر کیا جائے, کیا کیا کمزوریاں, اور پھر خاص کر میڈیا کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس معاملے کو صرف ایک دن تک رکھنا یا ایک دن تک حریت رہنماؤں کو یاد رکھنا اور پھر پورا سال بھول جانا, یہ کتنا نقصان ہے؟ بالکل یہ بات انتہائی اہم اور سمجھنے والی ہے کہ اگر آپ ایک اینٹی کو, ایک خطے کو اپنا وائٹل انٹرسٹ سمجھتے ہیں اور اپنی پالیسی میں آپ نے یہ لفظ درج بھی کیا ہوا ہے, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک دن اس کو یاد رکھتے ہیں, 2 دن یاد رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں. کئی دفعہ بسا اوقات گزشتہ جو ہمارے پاس ایام گزرے ہیں, سال گزرے ہیں, اس میں تو کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں سے لوگ بغیر ویزا کے آ جاتے ہیں, یہاں پہ جو ہمارے ہل سٹیشنز ہیں وہاں پہ وہ گھومتے پھرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں واپس عزت و اکرام کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے. آپ بدقسمتی دیکھیے کہ جب تجارت جو ہے وہ منقطع ہوتی ہے کسی حد تک, تو اس وقت ہندوستانی میڈیا یہ ٹکرز چلانا شروع کر دیتا ہے کہ اب پاکستان لال ٹماٹر کو ترسے گا. آپ کمپیریزن دیکھیے کہ ایک طرف کشمیری مسلمانوں کا خون ہے, وہ لال خون جو اس نے وہاں کشمیری سرزمین کو لالا زار کر دیا ہے, اور دوسری طرف لال ٹماٹر ہے. یہ کمپیریزن ہے ہندوستان کے لیے. یہ کمپیریزن اس طرف ہے, تو یہاں تو ہمارے خیال میں جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو سال کی 365 دن بات ہونے کی ضرورت ہے. آپ کشمیر کے حوالے سے اگر میڈیا کا کردار دیکھتے ہیں تو ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شرم چھپی ہوئی ہے. وہ کشمیر کے حوالے سے جب بات کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں تو انہیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ اگر بات کرنی بھی ہے تو بس یہ کہہ دیں کہ بھئی کشمیری نہتے تھے, ان کو شہید کر دیا. کشمیری مجاہدین کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. اور کئی دفعہ جب اس طرح سے بات ہوتی بھی ہے تو وہ زیادہ فوکس اس چیز کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ کشمیری ریزسٹنس اپنی جگہ ہوگی, لیکن اصل میں ہندوستان کا جو ظلم و جبر ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور کشمیری مکمل طور پہ محکوم ہیں, ختم ہو چکے ہیں, ان میں کوئی جذبہ اس لحاظ سے باقی نہیں رہا. دیکھیے جب آپ قربانی کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ, لیکن اس قربانی کو آپ محکومیت میں جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ تحریک کا جو ایک اندر جوش و جذبہ ہے اس کو بالکل مدفن کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. آسیہ اندرابی اگر آج جیل میں ہے, 2017 سے لے کے آج 2025 تہاڑ جیل میں ہے, تو وہاں پہ اس کو کوئی ٹیلی ویژن, کوئی کارپیٹ اور کوئی آرام دہ بستر نہیں ملا ہوا. ڈاکٹر قاسم فختو آج 5 فروری 2025 ہو چکا ہے, 5 فروری 1993 کو پہلی دفعہ قید ہوئے تھے اور ابھی تک قید میں ہیں. 32-33 سال سے وہ شخص قید میں ہیں, تو کیوں ہیں؟ آپ کو یہ سمجھنا اور ماننا ہوگا کہ وہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں ہر شخص جو کھڑا ہے وہ نظریے پہ کھڑا ہے, وہ نظریے کے ساتھ ایک ایسے احساس پہ کھڑا ہے کہ یہ پاکستان ایک ملک نہیں ہے, پاکستان ایک نظریہ ہے جس کے لیے ہمیں قربانی دینی ہے, کھڑا ہونا ہے, تو ہم ہوں گے. بجائے اس کے کہ ہم ہندوستان کی وہ سڑکیں جو کہ وہ ہمیں سونے کی بنا کے دے رہا ہے, وہ پل جو کہ شاید ایک انتہائی سنگلاخ پہاڑوں کے اوپر کھڑے کر دیے گئے ہیں, اس کے باوجود کشمیری پاکستان کی طرف دیکھتا ہے. تو پھر یہ پاکستان کا فرض بنتا ہے, احسان نہیں, فرض بنتا ہے کہ وہ کشمیریوں کی طرف اسی طرح سے دیکھے جس طرح کشمیری ان کی طرف دیکھتا ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اور اگر میں کشمیریوں کے جذبے کی بات کروں اور پھر میں قائد اعظم مودی جناح صاحب کے ان مختلف تقاریر اور مختلف جو انہوں نے خطابات کیے تھے, پھر وہ ایک نظریے کے ساتھ جو انہوں نے پیش کیا, جو نظریہ تھا, یعنی ایک, اور پھر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سب چیزوں کو جوڑنے کا نظریہ جوڑتا ہے ان ساری چیزوں کو. اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں تو یقیناً پھر وہ نظریہ قائم رہ سکتا اور نہ پھر وہ ملک قائم رہ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس وقت میں اس لیے چاہتا ہوں اس بات کو, کوشش, قربانیاں بے پناہ ہیں, بے پناہ لوگوں نے شہادت دے دی ہے, لیکن میں بارہا اس لیے دھکیل رہا ہوں ان ساری چیزوں کو عالمی سطح پر کہ اگر خالصتان کا ایشو آیا تو سکھوں نے منظم طریقے سے انٹرنیشنلی انہوں نے ساری چیز کو بڑے زبردست طریقے سے پوری دنیا کے سامنے رکھا کہ بھئی خالصتان کا ایشو جینون ہے. کشمیر کے حوالے سے آپ کو لگتا نہیں ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے سکھ بھائی آپ کے ساتھ ہر جگہ کھڑے نظر آتے ہیں, ہر ایمبیسی کے سامنے نظر آتے ہیں, چاہے میں پاکستان میں بیٹھا ہوں تو میں اپنی طرف سے جو نمائندگی ہے میرے اور بھائی بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن
इस वक्त क्या आपको लगता है कि बैन अवी सतह पर जो कश्मीरी बैठे हैं, जो यहाँ जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जो हमारा जो कश्मीर आज़ाद और जो मकबूजा कश्मीर है, उनको आप क्या कहेंगे कि क्या आलमी सतह पर क्या इस वक्त होना चाहिए? क्योंकि जंग और जदल की अब बात नहीं, अब अपने नज़रिया सामने रखना है और लोगों को बताना है कि नहीं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, यह हमारा मुल्क है और इस पर कब्जा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं मुत्तफिक हूँ आपकी इस बात से। देखिए हरमीत सिंह है, मुजाहिद गिलानी है, हम इस दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और सामने हमारे पास अक़वाम आलम है, अक़वाम मुत्तहिदा है, उनके बड़े बड़े लोग हैं, वो बराह रास्त शायद आपकी और मेरी बात नहीं सुनेंगे। वो तब तक नहीं सुनते जब तक उनको नज़र आता है कि अच्छा इसके पीछे एक पूरी स्टेट खड़ी है, एक ऐसा मुल्क खड़ा है जो खुद मजबूत भी है, और सिर्फ मजबूत होने के अलावा वो जब बात करता है तो बबांग दौल बात करता है। वो अमन की भीख घुटने टेक के नहीं मांगता, बल्कि आंखों में आंखें डाल के कहता है कि ये मकबूजा जम्मू कश्मीर मकबूजा है, इस पे तुम्हारा गासिबाना कब्जा है। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात होती है तो फिर वो इस अंदाज में बात होगी तो फिर कश्मीरियों की बात अक़वाम आलम में सुनी जाएगी। अगर आप कहीं ना कहीं पे एक, वो कहते हैं ना, आप एक मुकाबले में उतरे हैं, अखाड़े में उतरे हैं, और आप पहले ही दिल में सोच रहे हैं कि ये मद्दे मुकाबल तो बहुत मजबूत है, मैंने तो हारना ही है, और आप बिल्कुल सर झुका के शीपिश होके अंदर जाते हैं, तो आप तो हार जाएंगे। और सिर्फ आप नहीं हारेंगे, आपके जो चाहने वाले हैं, जो हजारों लाखों लोग जिनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, उनके तो दिल टूट जाएंगे, उनकी हिम्मतें बिखर जाएंगी, फिर क्या हो जाएगा। ये हकीकत है। जब आपने बात करनी है, बबांगे दहल करनी है, जब आपने खड़े होना है तो आपने खड़े होना है। किसी वक्त ये नहीं कि आप जरा थोड़ी देर हम बैठ जाते हैं, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। मकबूजा जम्मू और कश्मीर इंसानी जानों का मामला है। इस वक्त भी 80 लाख से ज़ायद लोग एक लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन में हैं। ये कोई ऐसा मजाक नहीं है कि बीच में आपने बात कर ली कि चलें अब हम थोड़ा अमन की बात करते हैं, बीच में बात करते हैं कि नहीं चलें अब हिंदुस्तान को सबक सिखाया जाए। आज़ादी हमारा एक 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 ऐसा विजन है, एक ऐसी मंजिल है जिसके लिए हम मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रहने वाले और कश्मीर के बाकी जितने भी हिस्से हैं उनने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। हम देते रहेंगे क्योंकि हमारे लिए ना कोई ऑप्शन है, ना ही हमारा कोई और रास्ता है। हिंदुस्तान से आज़ादी हमारी मंजिल है, लेकिन ये तय आप लोगों ने और आज़ाद फ़िज़ाओं में रहने वालों ने करना है कि वो इस सफ़र में कश्मीरियों का साथ कैसे जो आपने देखा, यानी गज़ा पर अगर मैं अब अपनी बात करूँ तो गज़ा पर जो चीज़ उठी, यानी गज़ा के हवाले से बैन अवी सतह पर यह कहा जाता था कि ये टेररिस्ट हैं, ये कहीं इसराइल की सरजमीन पर काबिज़ हैं, बाहर दुनिया में ये सोच पा रही थी। लेकिन गज़ा तूफ़ान अल-अक़सा के बाद एक पूरा नज़रिया चेंज हुआ। हालांकि प्रोपेगंडे भी बहुत हुए मीडिया पे, लेकिन लोगों के सामने हर यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में आपने देखा कि लोगों ने आवाज़ बुलंद की उसके लिए। अब आप देखिए, चाहे वो जापान हो, नॉर्वे हो, और मैं ये बात टेलीविज़न पर, मुझे कोई इसमें अर्ज नहीं है कि सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम ममालिक में एहतजाज हुआ यमन के अलावा मैं ये बात करूँगा, यमन हर जुमे और लाखों की तादाद में, और उस जंग में वो शामिल भी है। लेकिन अब मैं अगर कश्मीर की मैं बात करूं तो जिस तरह मैंने बात की कि आज का दिन, लेकिन अगर हम खारजी सतह पर देखें, एक वक्त था कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म भी खुल के बात करते थे, तैयब अर्दोगान भी खुल के कश्मीर की बात हर तकरीर में यूनाइटेड नेशन की प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बात करते हैं। दीगर बहुत ज़्यादा मैंने रहनुमाओं को सुनता था। इस बार या इससे पहली बार मैंने देखा है कि ना उनको उनकी उस तकरीर में कश्मीर का हिस्सा था, ना दीगर रहनुमाओं के। इसको आप खारजी सतह पर हमारी कितनी बड़ी नाकामी देखते हैं, उसको पुर करने के लिए कितनी अशद ज़रूरत है, क्या करना होगा डॉक्टर साहब हमें? देखिए, बदकिस्मती यही है, मैं दोबारा यही कहूँगा कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे कुछ हद तक एक नॉन सीरियस एटीट्यूड ज़रूर नज़र आता है। आप जब कश्मीर की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप कश्मीर की कहानी कश्मीरियों की ज़ुबानी सुनाएं। आप जिस खारजा पॉलिसी की बात करते हैं या फिर इंटरनेशनल एरिना की बात करते हैं, उस एरिना के अंदर अगर आप एक ऐसे कश्मीरी को ला के बिठाएंगे जिसके ऊपर गुजरी है, वो अपनी कहानी खुद सुनाएगा, तो फिर दुनिया जो है वो सुनती है। एक मिनट, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, यकीन माने डॉक्टर साहब, मैं उस तरफ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बड़े करीब से जानता हूँ
اس کی وجوہات یہ ہیں کہ چاہے وہ آسیہ اندرابی جی کے حوالے سے میں بات ہو رہی ہے، آپ کے خاندان کے حوالے سے، یا خود آپ بیٹھیں اور آپ جس طریقے سے، کیونکہ اس ٹراما سے آپ بڑی مشکل سے نکلے ہیں، جو ظلم زیادتی آپ پر بھارتی فوج نے کی، جس طریقے سے آپ کو ٹارچر کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں اس طرف اس لیے نہیں جاتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب آپ فلیش بیک میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں آپ دوبارہ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ جیسے لوگ ہیں، بہت سارے سے لوگ جن کو ٹارچر کیا گیا ہے، جنہیں بڑے مشکل سے اپنی جان بچا کر ادھر پہنچے اور آج بھی اپنے نظریے پر کھڑے ہیں، تو میرے خیال میں وہ لوگ آنے چاہیے، نہ کہ وہ ڈمی ٹائپ لوگ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کشمیر کے حوالے سے۔ تو بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ایسے لوگ اگر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے تو یقیناً اثر کرے گی بات۔ بالکل، اور دیکھیے یہ دنیا بھی جانتی ہے کہ جب آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ ریٹورک اگر آپ کرتے رہیں گے، ہر دفعہ اگر آپ نے صرف ایک ہی جملہ بولنا ہے تو وہ تو یقین جانیے کہ اب جو سامنے بیٹھنے والا ہے اس کو بھی یاد ہو جاتا ہے کہ یار اب یہ آ گیا ہے اور اس نے یہی بات کرنی ہے اور کہہ کے چلے جانا ہے۔ آپ کشمیر کی کہانی جب کشمیر کی زبانی سنائیں گے تو نہ صرف یہ کہ دنیا اس کو سنے گی، سمجھے گی، بلکہ شاید کسی حد تک اگر اس کا 1% بھی اس پار لائن آف کنٹرول کے چلا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ وہاں کی زندگیاں کچھ آسان ہو سکتی ہوں۔ لہٰذا خارجہ پالیسی جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کی غمازی ہوتی ہے جو آپ کی اندرونی پالیسیز ہیں، جو آپ کے ملک کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ آپ جب کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہندوستانی میڈیا پہ آنے والے غنڈہ اینکرز ہیں، ارناب گوسوامی ہیں یا پھر اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، اس طرح کے ٹائپ کے لوگوں کو آپ کو جواب دینے کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہونا آپ کے پاس چاہیے۔ مواد ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب جس طرح میں نے پرسوں بات کی، میں انڈین ٹی وی پر بیٹھا تھا، جب انہوں نے کچھ چیزوں پر جب ہماری دونوں کے درمیان وہ بھیڑ، میں اس کو جنگ کہوں گا کیونکہ وہ تو جنگ ہی سیدھا کرتے ہیں، اپنا مائک آف کر لیتے ہیں، تو انفارچونیٹلی کچھ چیزیں جب انہوں نے ویژول میرے پاکستان کے دکھائے تو مجھے دکھ ہوا، میرے پاس جواب نہیں تھا کہ بھئی جو چیزیں دونوں طرف دکھائی جا رہی ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں، کیونکہ ہم نے اپنی چیزوں کو بھی پر کرنا ہوگا کہ ہم نے اس چیزوں کو بھی دکھانا ہوگا بھائی صاحب ایوری تھنگ از اوکے ہیئر، اگر ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو بھائی صاحب یہ سیف ہے، ایوری تھنگ ٹھیک ہے یہاں پہ، چاہے وہ یہ کشمیر ہے چاہے وہ ہمارا ملک ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ اس چیز کا بھی بڑا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں اور میڈیا پہ ایسے دکھاتے ہیں کہ سب کچھ، چاہے وہ بلوچستان، اب بلوچستان کو جس طریقے سے میڈیا نیگلیکٹ کرتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمارا ملک ہے، ہماری جگہ ہے، ہماری سرزمین ہے، ہمارے لوگ ہیں، گلے شکوے اپنے وطن سے لوگ کرتے ہیں، جس طرح عثمان حیدری نے بات کی کہ کشمیر کے لوگ پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں تو وہ ان کا ملک ہے، ان کا رائٹ ہے، آئین نے ان کو حق دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آئین نے حق دیا ہے لیکن ہماری حکومت جو ہے کہیں نہ کہیں وہ تھوڑی سی کر لیتی ہے۔ اب آپ کی طرف آتے ہیں پاجی، یعنی ہر سال تو ہم یہ دن مناتے ہیں، اس دن منانے کا مقصد بھی ہے کہ تھپکی دینا ہے کشمیری بھائیوں کے، بھائی صاحب ایسا نہیں، ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں، آج بھی پاکستان آپ کے ساتھ ہے، بے شک اگر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، نظریے بدلتے رہتے ہیں، بیانیہ بدلتا رہتا ہے، لیکن عوام آج بھی آپ پوچھیں تو عوام کے دل اپنے ہی کشمیروں کے ساتھ ایسا ہی رہتے ہیں۔ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیے میں پھر وہیں کہوں گا، جب کشمیری پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کسی مال یا فائدے کے لیے نہیں دیکھتے، جو کشمیریوں اور پاکستان کا رشتہ ہے وہ دل کا رشتہ ہے، نظریے کی بات ہے، محبت کی بات ہے، لیکن ہمارا جو تعلق ہے وہ کوئی پچھلے 5-10 سال 30 سال کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو پچھلے کئی ہزار سالوں سے پاکستان کا اور کشمیر کا رشتہ ہے۔ جب آپ 5 فروری ہی کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ 1947 سے پہلے بھی 1930 کی دہائی ہے جب پہلی دفعہ یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا، اور علامہ اقبال کی کال پہ جس تاریخ کو منایا گیا وہ تاریخ 14 اگست تھی۔ اس وقت پاکستان کا وجود نہیں تھا، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ 14 اگست اس کے بعد کیا تاریخ بن گئی۔ یہی بات ہم جب 5 فروری کے حوالے سے کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ کشمیری تو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، کشمیری پاکستان کی بات کرتے ہیں، نہ صرف ایک دن، میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہر دن ہر وقت بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر مجاہد گیلانی حریت رہنما نے کی، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے، آج بڑے مصروفیت ان کی ہے، مختلف پلیٹ فارم پہ بھی جانا ہے، لیکن ناظرین ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج جس طرح آپ جانتے ہیں کہ 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں۔ اگر ہم بات کریں آزاد کشمیر کی، اگر بات کی جائے اور پھر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کی جائے، تو جب لفظ مقبوضہ آ گیا تو پھر یاد رکھیے گا کہ ایک جیل کے مانند ہے۔
حالانکہ وہاں پر ہم 1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یعنی جس طریقے سے وہاں کے سیکیورٹی فورس نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور وہاں پر یعنی پر مارتے ہوئے بھی کسی کو دیکھا جاتا ہے تو گرفتار کر لیا جاتا ہے. سو بہرحال اسی پر بات کرنے کے لیے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، عالمی سطح پر کیا کر سکتے ہیں، ہم پاکستان میں کیا کر سکتے ہیں، ہمیں جو ہے نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے. ایڈوکیٹ نبیلہ ارشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما ہیں. بہت شکریہ جی آپ کو. گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ہمارے ساتھ جو ہیں پینل پہ مبشرہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، ریسرچر ہیں، اینالسٹ ہیں، کشمیر پر اس کشمیر کے مدعے پر کافی گرفت رکھتی ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہماری آپ کے ساتھ پچھلے سال بھی گفتگو ہوئی تھی اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی تھی. نبیلہ صاحبہ پہلے آپ کی طرف آتے ہیں. قانونی طور پر اگر آپ دیکھیں، آپ وکیل بھی ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، اور پھر ایک پارٹی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو بھی آپ اس کی کے ساتھ منسلک ہیں. تو کشمیر کا جب مدعا آتا ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں، بہت سارے نوجوان، میں ہمیشہ نوجوانوں کو اس لیے قائل کروں کہ آنے والی یعنی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آنے والی ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ کشمیر کا مدعا کیا ہے، کس طریقے سے اس کو آگے، لیکن نوجوانوں کو بھی قائل کرنا ہے. سو اس وقت کشمیر کے ساتھ آج کا دن یہ منانے کا مقصد تو وہی ہے کہ ان کو تھپکی دینا ہے، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. عالمی سطح پر ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کس طریقے سے ان کو اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر قوانینی داؤ پیچ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا کیا ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہیں جس طریقے سے آرٹیکل 35(9) کو ختم کیا گیا، 35(a) کو ختم کیا گیا، یعنی کالا قانون لاگو کیا گیا. تو اس حوالے سے ہم عالمی سطح پر کیا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میں پوری پاکستانی قوم کا جو ہے بڑی مشکور ہوں کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ ہر دم کھڑے ہیں. کشمیر کی آزادی کی جدوجہد میں، کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد میں پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دن ایک تو یہ میسیج کشمیریوں کو جانا چاہیے کہ آپ کے عمل سے بھی جانا چاہیے، اور آپ کے ہر جو پیغام ہے وہ ایک پازیٹیولی یعنی پریکٹیکلی جانا چاہیے، تاکہ ان کو یہ لگے کہ پاکستانی قوم تو کھڑی ہے، لیکن پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کشمیر کے مسئلے کو غیر سنجیدہ نہیں لے رہے، بلکہ بڑے سیریسلی لے کے آگے چل رہے ہیں. جو انٹرنیشنلی آپ نے بات کی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، یا کہاں کہیں کوئی ایسے سٹیپس ہیں جن کو لینا بہت ضروری ہے، تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے سٹیپس ایسے ہیں جن کو کہ اوور لک کیا گیا ہے، اور جہاں پرویکٹیولی کام کرتے تو میرے خیال میں آج صورتحال کچھ تبدیل ہوتی، کچھ اور ہوتی. جیسے دنیا ساری جانتی ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے 2 اٹامک پاورز کے درمیان ہے. بالکل. اب UN کی جو وہاں کا جو ڈومین ہے، وہاں دونوں ملکوں کے انٹرنیشنل لاء کے مطابق آپ جب تک کہ دونوں ملک کنسنٹ دیں گے کہ آپ اس کیس کو سن سکتے ہیں، تو تبھی جا کے معاملات ہو سکتے ہیں. مبشر آپ کی طرف آتے ہیں. نبیلہ صاحبہ نے خوبصورت بات کی، اور ظاہری بات ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جب ہم بات کرتے ہیں، ہم UN کی بات کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ آپ کی کشمیر کے حوالے سے آپ، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ایسے میں نے دیکھے، اور خاص کر خواتین میں، جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. تو یونائٹڈ نیشن کی جب بات آتی ہے تو کیا خارجہ پالیسی، کیونکہ ابھی مجاہد گیلانی سے بھی میں نے یہی بات کر دی تھی کہ بھئی خارجی سطح پر بہت بڑی ہم کوئی کامیابی ابھی تک سمیٹ نہیں پائیں، کیا اس کی وجوہات ہیں، اور کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے جس طریقے سے بھارت نے ساری چیزوں سب کو اپنی طرف قائل کیا؟ کیا معاشی سطح پر ہم اتنے کمزور ہو چکے کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے؟ اور اگر ہم اکانومک کنڈیشن پاکستان کی دیکھیں، جس طرح کے حالات پاکستان میں چل رہے ہیں، اور پھر آپ جو سینکشنز لگ جاتی ہیں اکثر ہمارے اوپر، US کی طرف سے اسپیشلی تھریٹس ہمیشہ رہے ہیں پاکستان کو، تو جب آپ انٹرنیشنل پہ بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ویٹو پاور ہے وہ انہی اسٹیٹ کے پاس ہے. US کے پاس جیسے ویٹو پاور ہے تو وہ آپ کو ہمیشہ ایک تھریٹ رہتا ہے کہ اگر ہم کوئی ہارش جو اسٹیپ ہے وہ لیتے ہیں تو ضرور ہمارے اوپر اس طرح سے جو اکانومک پریشر ہے وہ بڑھ جائے گا. اس کی وجہ سے موسٹ آف دا ٹائم ہم کوئی اس طرح کا اسٹیپ لے نہیں سکتے. دوسری بات جو مین چیز یہ ہے کہ جو سب سے اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ریپرزنٹیشن ہے وہ آپ کی کشمیر سے ہونی چاہیے. خوبصورت بات کیا. جو آپ، کیونکہ ایک جو مسئلہ ہے
فار ایگزامپل کوئی بھی ایشو ہے وہ میرا ہے تو جس طرح سے میں ایکسپلین کر سکوں گی وہ شاید آپ اس طرح سے نہ سمجھا سکیں. تو وہ چیز کشمیریوں کو بتانے دینی چاہیے تاکہ جو انٹرنیشنل لیول پہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں, کیونکہ جب تک کشمیری خود سامنے نہیں آئیں گے تب تک آپ اپنا ایشو سامنے نہیں لا سکتے. جس طرح کا ہم ابھی فلسطین کا جو ایشو ہے اس کو دیکھیں, جب تک وہ سامنے نہیں آئے, حماس نے جب تک سٹیپس نہیں لیے اور پراپر پیلسٹینینز خود سامنے نہیں آئے, بالکل جی, ہم دیکھتے ہیں کہ فارن کنٹریز میں رہتے ہوئے ایون کہ اب یو ایس میں دیکھیں کتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں, حالانکہ ان کے اوپر اسٹوڈنٹس کے اوپر ان کے جو پیپرز تھے وہ کینسل کر دیے گئے تھے, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی ڈگریز کینسل کر دی یو ایس اسٹیٹ نے, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نکلے. تو اب کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی آئی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر بھی ہوا ہے, ان کے جو گرفتاریاں ہوئی تھیں وہ بھی یعنی کافی ان حد کے تک لیے ایک آواز بلند ہوئی. لیکن آپ سے میں اس لیے اگر یہ ہوں کہ بھئی آواز ان کے ریئل لوگوں نے اٹھائی. نبیلہ صاحبہ, آپ جس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, پارٹی کا سٹانس کیا ہے, کیا دیکھتی ہے؟ خاص کر آزاد کشمیر کو تو اب پاکستان کا حصہ ہے, لیکن کشمیری یہ نہیں چاہتے, کیونکہ اس بارڈر کے, میں ابھی آئی تھنک اڑن کیل اور ان علاقوں کی طرف گیا تھا, تو پھر ایک علاقہ کیرن کا علاقہ, میں تھوڑا سا نام میں اگر بھول جاتا ہوں, تو میں بارڈر کے اس پار دیکھ رہا تھا, تو وہ ان کے رشتہ دار, ادھر ان کے رشتہ دار. تو ان ساری چیزوں کو آپ لوگ جھیل رہے ہیں, کیونکہ آپ کی فیملی کے لوگ ادھر بھی ہیں تو ادھر بھی ہیں. تو ان ساری چیزوں پر آپ سے سوال میں نے کنٹینیو ہوگا, جواب آپ سے لیں گے, لیکن پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں بریک لیتے ہیں. سو ناظرین, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور نبیلہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, مبشرہ بھی ہمارے ساتھ ہے, اور گفتگو کا سلسلہ ہم دونوں کے ساتھ جاری. میرے خیال میں جو سوال میں نے کیا تھا خاص کر آپ کی پارٹی کے حوالے سے کیا تھا, سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ پارٹی کا کام ہوتا ہے انگیج کرنا. تو اس وقت خاص کر آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو بہت بڑی بات ہوتی ہے ان نوجوانوں کو انگیج کرنا, اور پھر وہ جو پیغام ہے یعنی یکجہتی کا, یعنی آج جو ہم پیغام دے رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے, اور پھر اس کشمیر کی جب بات کرتے ہیں, میں نے جو بات کی کہ نہ ہم ان کو جب دیکھتے ہیں, وہ رشتہ دار, وہ فیملی ہے جو بٹ گئی ہیں, تو ایک تکلیف ہے, وہ تکلیف آپ سمجھ سکتی, میں نہیں سمجھ سکتی, کیونکہ آپ کے رشتہ دار اس پار ہیں, میرے نہیں ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ لوگ, آپ کی جماعت یہ ساری چیزیں کیسے لے کے جا رہی ہیں, اور خاص کر نوجوان جو ہے ان کو کیسے قائل کیا جا سکتا ہے؟ خاص کر اس وقت ایک چیز ہم دیکھتے ہیں تو کچھ نوجوان بپھر گئے, اور مبشرہ سے بھی اس پہ پوچھوں گا, اور لیکن آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کشمیر کی, چاہے وہ کشمیر چاہے ان کو انگیج کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, جو جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے, جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں گی, تو ہم بلیو کرتے ہیں 1947 کی جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی, ہماری قیادت نے اس وقت جو پاکستان کے ساتھ, پاکستان بننے سے 22 دن پہلے ہم نے اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا تھا, اور وہ پاکستان تھا قائد اعظم کا پاکستان, جس میں قائد اعظم نے پرومس کیا تھا کہ آپ کو وہاں پہ آزادانہ طور کے اوپر رہنے کی پوری کی پوری وہ اپرچونیٹیز ہوں گی, آپ کو پیسفلی آپ اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکتے ہیں, آپ اپنے پروفیشن کو جوائن کر سکتے ہیں, آپ کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہوگی. تو اس پاکستان کے ساتھ کشمیر کی قیادت نے, کشمیر کے لوگوں نے اپنا مستقبل وابستہ کیا تھا. آج جو نوجوان ہے اس کے اندر اگر کہیں نہ کہیں کوئی ایک فکری طور کے اوپر یا پولیٹیکلی اگر آپ کو کہیں کچھ کمیاں کوتاہیاں نظر آتی ہیں, تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سیاسی جماعتوں کی کوتاہیاں ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ اویئر اس طریقے سے نہیں کر سکے, اور اب جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے نوجوانوں کو انگیج بھی کر رہے ہیں, اور ہم اپنا ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے مطابق, کیونکہ 2.5 لاکھ لوگ جموں کے اندر 1948 کے اندر جب شہید کیے گئے تھے, تو وہ پاکستان آنے کے لیے شہید ہوئے تھے. اس وقت کوئی تھرڈ آپشن کی بات نہیں تھی. لیکن آج کا جو نوجوان ہے وہ چونکہ پریکٹیکلی جو چیزیں ہیں ان سے ہٹ کے تھوڑا سوچ رہا ہے, اور جو ایک شکایت ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی, آزاد کشمیر کی حکومت کے معاملات کے اندر انٹرفیئرنس, اور پچھلے 3 سالوں کے اندر 4 سالوں کے اندر 3 وزراء یعنی آپ کا تبدیل ہو. مقصد یہ ہے کہ اگر یہ انٹرفیئرنس کم ہو جاتی ہے تو وہی جذبہ, وہی چیزیں, وہ ساری چیزیں ایک پروفیسر آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے دیکھا, آپ بھی بہت سارے ایونٹس میں جاتی ہیں, ایز اے اینالسٹ جاتی ہیں, ایز اے اسپیکر جاتی ہیں, میں بھی جاتا رہتا ہوں. خاص کر اگر ہم بات کریں, جب غزہ کے معاملے پر بات آتی ہے, فلسطین کے معاملے پر آتی ہے, تو بہت ساری یونیورسٹی میں نوجوان اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم کشمیر کے حوالے سے کام کرتے ہیں بہت ساری جگہوں میں, تو کہیں نہ کہیں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی جو ہمیں آج سے تقریباً 5 سال پہلے یا 6 سال پہلے یا 8 سال پہلے نظر آتی ہے. اس چیزوں کو انگیج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو کشمیری لیڈرشپ ہے, حریت لیڈرشپ ہے, اس میں کوئی آپ کو کمی کوتاہی لگ رہی ہے؟ کیا ایسی وجوہات ہے کہ کوئی بھروسہ
نہیں ہو رہا ہے، ان بھروسے کو کیسے ہم قائم کر سکتے ہیں نوجوانوں، کیونکہ نوجوانوں کو انگیج کرنا وقت کی ضرورت ہے. اب نوجوانوں کی جہاں تک بات ہے، ان کو انگیج کرنا آپ نے سٹارٹ سے ایک چیز بتانی ہوتی ہے. ایک بچہ ہے، اسے آپ جب جیسا بچپن سے ٹرین کریں گے یا چیزیں سکھائیں گے، وہ اسی کو لے کے چلے گا، اس کا وہی نظریہ بھی ہوگا، اس کی نیچر ایون کہ آپ اسی طرح سے ڈیولپ کرتے ایسے ہی ہیں. ہے. تو اگر ہم دیکھیں، ہم نے بچپن سے، میں خود ایک کشمیری ہوں، میں اگر بات کروں تو ہم نے بچپن سے پیلسٹین ایشو پڑھا، ہم نے کہیں بھی کشمیر ایشو نہیں پڑھا. ہمارے کسی سلیبس میں کشمیر ایشو کا کوئی ذکر نہیں تھا. یا آپ میٹرک ایف ایس سی میں آتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ٹاپک آپ کی پاک اسٹڈیز میں انکلوڈ کر دیا جاتا ہے کشمیر کو لے کے. لیکن بچپن سے جو کانفلکٹ ہے بیسکلی وہ آپ نے نہیں پڑھا کہیں بھی. وہ تو کچھ لوگوں کا جن کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ ایک آپ کے اندر ہوتی بھی ہے چیز، تو اس سے وہ لوگ سیکھ بھی گئے. لیکن اگر ابھی تک ہم دیکھیں تو ہسٹری کوئی نہیں جانتا. آپ کے پاس یہاں پہ کتنے انالسٹ بھی بیٹھیں گے، اگر آپ ان سے ہسٹوریکل پرسپیکٹو جانیں تو آپ کو نہیں، ان کو وہ چیزیں نہیں پتہ ہوں گی. وہ مسئلہ ہی یہ تھا کہ ہم نے نصاب میں نہیں پڑھا، ہم نے بچوں کو ٹرین نہیں کیا. اب جب پیلسٹین کی بات ہوتی ہے، پیلسٹین ایشو بچپن سے پڑھایا گیا، انٹرنیشنل لیول پہ اتنا اٹھایا گیا کہ بچے کو حفظ ہے. اب ہم کہیں پہ اپلائی کرتے ہیں، جیسے میں اگزامپل دیتی ہوں کہ ہم نے کہیں بھی اپلائی کیا یا کہیں پہ بھی بات ہوئی تو کتنے انٹرنیشنل لیول پہ لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ کشمیر کوئی ایگزسٹ بھی کرتا ہے، وہ کوئی پاکستان کا سٹی کنسیڈر ہوتا ہے اس طرح سے، یا انڈیا کا سٹی کنسیڈر ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کشمیر پہ بات کرتے ہیں، ہم ان دونوں سائٹس کی تو بات کرتے ہیں، ہم اکسائی چین کی کبھی بات نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی کشمیر کا پارٹ ہے جس کو آپ نے دوستی میں چائنا کو دے دیا. تو اب جس طرح کے جو سٹیپس ہیں، اگر آپ انڈیا کو بیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ اکسائی چین والا ایریا دیکھیں، وہاں پہ چائنا نے انڈیا کو مجبور کیا پیچھے ہونے پہ اور انڈیا ہٹا. تو اگر آپ پریکٹیکل سٹیپس لیتے ہیں تو ہوتا ہے. اگر آپ یہ بات کریں کہ جنگ کی طرف چلے جائیں گے تو وار وہاں پہ بھی ہو سکتی تھی، اس سائڈ پہ بھی، وہ تو نہیں ہوئی. تو بات یہ کہ کہیں نہ کہیں ہم یعنی اس کے لیے سولوشن پولیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں، خارجی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے پریکٹیکلی طور پر جس طرح چائنا نے کیا اور مجبور کیا. آپ کا مقصد بات کرنے کا یہ کہ اس میں عملی طور پر چیزیں اگر ڈالی جائے کی جا سکتی ہیں. نبیلہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے. اب معاملہ ایک اور ہے، یعنی آپ سے میری بریک میں جو بات ہو رہی تھی کہ کیا ایسی وجوہات ہیں، کون سی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو حریت، جو لیڈرشپ ہے وہ انٹرنیشنلی جو بیٹھی ہے، میں کمپیریزن اس لیے کروں کہ غزہ کا معاملہ عام ہو چکا ہے، زبان زد عام ہو چکا ہے، لیکن مبشرن ایک بات کی کہ میں خود باہر تھا تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کشمیر تو انڈیا کا ہی ہے نا، مطلب پاکستان کے ساتھ جوڑنا یا کشمیروں کا کشمیر سمجھنا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کے لیے. تو اس چیز کو عام کرنے کے لیے انٹرنیشنلی حریت رہنماؤں کو کیا کرنا چاہیے، پاکستان کی میڈیا کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ جس طرح دیکھیں بھارت ہر فلم میں جس طریقے سے چیزیں جوڑ رہا ہے، توڑ نہیں رہا، جوڑ رہا ہے، تو فلم بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے، سفارتکاری کا ایک خوبصورت ذریعہ ہوتا ہے. اچھا، جو کشمیر کا میٹر ہے اس میں ہم یہ بہت زیادہ پیسمسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی کامیابی سمیٹی نہیں ہے ڈپلومیٹک سطح پہ، یا کوئی کامیابی نہیں ہے، جبکہ فیکچول پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان انٹرنیشنل فورم کے اوپر یہ کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے انٹیگرل پارٹ آف انڈیا ہے، اور پاکستان ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر ہے. پاکستان کہتا ہے کہ میں کشمیریوں کی سیلف ڈٹرمنیشن کی سپورٹ کرتا ہوں اور ان کی ہر طرح سے یہ مدد کرنا چاہتا ہوں، اور کشمیری جو فیصلہ کریں گے مجھے اس کو قبول کرنا ہے. یہ پاکستان کا انٹرنیشنل فورم، کشمیری جو فیصلہ کریں گے قبول کریں گے، یہاں سے کنٹینیو کریں گے، جائیں گے کہیں نہیں. لیکن ہم نے بریک پہ جانا ہے. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور نبیلہ جی، جو میں نے سوال آپ سے کیا تھا وہاں سے میرے خیال میں جواب آدھے میں رہ گیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کنٹینیو کریں. میرا یہ کہنا تھا کہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کشمیر کا مدعا ہے، یا آپ جو کہہ رہے تھے کہ ڈپلومیٹک سطح کے اوپر ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان یا کشمیریوں کا جو ہے وہ انہیں کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی، جبکہ ایسا نہیں ہے. کشمیریوں کو سب سے بڑی کامیابی اس وقت مل گئی جب کہ ہندوستان جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا. سیز فائر کرانے کے بعد وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کا ان موغب جو آبزرور گروپ ہے وہ یہاں آئے. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آج بھی آبزرور جو مشن ہے ان موغب ہے، وہ دہلی کے اندر، اسلام آباد کے اندر، سری نگر کے اندر اور مظفر آباد کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہندوستان نے آرٹیکل 370 بے شک اپنے آئین کا ہی تبدیل کر دیا، آرٹیکل 35A کو تبدیل کر دیا، لیکن اسے انٹرنیشنل ریکگنیشن حاصل نہیں ہوئی. ہاں، بین الاقوامی دنیا کی خاموشی ضرور ہے، اور خاموشی جو ہے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے
ہمیں اس وقت جو ہے اپنی جو سٹانس ہے یا جو ہمارا کاز ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو جو مبشرہ انہوں نے بات کی آرٹیکل 35A کا جو نفاذ ہوا ہے، اور جو ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ بھئی ایک آئینی حق ان سے جس طریقے سے چھینا گیا ہے ساری چیزوں کے حوالے سے، اور 5 سال سے زائد میرے خیال میں عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 5 سال 2019 ایسے ہوا نا، وہ 2019 میں میرے خیال میں تو تقریباً 5 سال کے قریب ہم ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک یعنی ہندوستان نے ایک ایسا کالا قانون لاگو کیا؟ نبیلہ صاحبہ جو فرما رہی کہ انٹرنیشنلی جو فورم پہ کہیں نہ کہیں کمزوری تو ہوتی ہے نا، میں اس کمزوری کی طرف جاتا ہوں کہ ہم اس چیز کو اسی طرح اجاگر نہیں کر پائیں انٹرنیشنل سطح پر، یا بھارت ہم سے کامیاب ہو گیا، ایون انہوں نے کالا قانون پاس کرا دیا اور دنیا اس پہ خاموش ہے۔ کیا وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے مفادات ہیں اور مفادات زیادہ بھارت کے ساتھ جڑے، اس لیے وہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں؟ جو گلوبل لیول پہ جتنی بھی آپ کی پالیٹکس ہے یا ڈپلومیسی ہے، جتنے بھی ٹولز یوز ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی مفادات کی بیس پہ ہیں۔ اگر آپ بھارت کو دیکھیں تو بہت بڑی عالمی منڈی ہے کنٹریز کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، باقی اسٹیٹس کے لیے، اور اس حوالے سے ڈیفینیٹلی وہ بھارت کے انٹرسٹ کو دیکھیں گے۔ پھر دوسری جو چیز ہے، بھارت نے میڈیا پہ اتنا پروپیگنڈا کر لیا ہے نا، اور اسپیشلی ابھی ہم دیکھیں تو کوئی آپ کا اسٹیٹ میڈیا نہیں دیکھتا اس لیول پہ جتنا آپ کا سوشل میڈیا کام کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ سوشل میڈیا زیادہ کام کر رہا ہے اور لوگ اسی کو دیکھ کے رائے قائم کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو جب ایک سائٹ سے اتنا زیادہ مواد آپ کے پاس آ رہا ہے اور دوسری سائٹ سے اگر اس کو کمپیئر کریں آپ کے پاس مواد بالکل نہیں ہے، تو ایک سائٹ کی سٹوری ہے، لوگوں پہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو یقین کر لیں، یقین کرنا، کیونکہ دنیا یہی سمجھتی ہے، ہمارے لیول پہ تو یہ نہیں ہوتا لیکن دنیا یہی سمجھتی ہے کہ جو دکھایا جاتا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس دوسری سٹوری نہیں ہے آپ کمپیئر کر کے سچ نہیں نکال سکتے۔ آپ کے پاس ایک سٹوری ہے، آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کو یقین کرنا ہے، تو اس نے اس پہ یقین کر لیا۔ دوسری یہ چیز تھی کہ جس طرح دوستی بس کا آغاز ہوا تھا، اب وہ دیکھیں گے جس طرح وہ سسپینڈ کی کہ 2019 میں یہ معاملہ ہوا، ہم نے اس کے بعد سسپینڈ کی ہے، حالانکہ جب 1999 میں کارگل وار ہوئی تھی اس ٹائم بھی وہ سروس چل رہی تھی اور وہ بھی کشمیر پہ ہی وار تھی آپ کی۔ تو اگر جس طرح وہ دوستی بس سروس چل رہی تھی، یا جیسے آپ کے بارڈرز ہیں، ایٹ لیسٹ آپ کشمیریوں کو آر پار آنے جانے دیں، باقی بات کے معاملات ہیں کب حل ہوتے ہیں اس پہ ہم ابھی بات نہیں کرتے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ اپنے ماں کو بیٹے سے تو ملنے دیں۔ بڑی خوبصورت اور وہ کافی چیزیں ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا امیج بہتر کریں گی، اور وہی چیزیں جو سامنے آئیں گی، کیونکہ ہم مقبوضہ ویلی کا جو بھی پورٹرے کرتے ہیں ہمارے پاس اس طرح سے انفارمیشن نہیں ہے، ہم بھی انڈین میڈیا دیکھ کے اس سے کچھ چیزیں نکالیں گے اور اسی کو پورٹرے کریں گے۔ تو جب تک آپ کے پاس وہ سائڈ نہیں آتی، وہاں کے لوگ آ کے آپ کے پاس نہیں بولتے، کیونکہ وہاں پہ میڈیا بلیک آؤٹ ہے تو وہ لوگ وہاں سے نہیں بول سکتے، جب تک آپ ان کو ایکسیس نہیں دیں گے یہاں پہ آ کے وہ اپنی سائڈ بتائیں تب تک ہم انٹرنیشنل لیول پہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ وکٹم اپنی سٹوری خود بتا سکتا ہے اور لوگوں نے یقین بھی اس پہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے نبیلہ، مسئلہ یہ ہے کہ آج دن ہے کشمیر کا، یوم یکجہتی کا، میرا گلہ بھی بحیثیت ایک صحافی میرا گلہ ہے کہ پورے سال میں 1-2 دن ایسے آتے ہیں جہاں پہ ہم ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ جیسے دوستوں کی اور آپ کو بلاتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ مبشر نے بات کی کہ ٹی وی تو آج کل کوئی دیکھتا نہیں، حقیقت ہی کہ ٹیلی ویژن کی وہ نہیں رہی ہے ویلیو، ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے اور دور ختم ہوتا ہے، اب سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ اگر ہم دیکھیں بھارت میں جس طریقے سے بڑے بڑے تگڑے سی او انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے دنیا کو برین دیا، اور واقعی میں اس وقت یہودیوں سے سب سے زیادہ جو ہے برین انڈینز کا ہے کنٹرول کرنے کا۔ تو اگر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، کشمیر کی جب بات آتی تو یوٹیوب چینل اڑا دیا جاتا ہے، ٹویٹر پہ وارننگ مل جاتی ہے، اور جگہ پہ وارننگ مل جاتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیزوں کے لیے مقابلے کے لیے اپنے پلیٹ فارم بنانے ہوتے ہیں بیانیہ بیچنے کے لیے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب سوشل میڈیا انگیج ہو رہا ہے تو اپنے سوشل میڈیا پہ لیے کوئی نئے پلیٹ فارم متعارف کرانے ہوتے ہیں، یا ایسا برین دینا ہوتا ہے کہ کم سے کم کچھ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں بھی رہے؟ بالکل یہ درست چیز ہے۔ یہاں پہ تو جیسے وہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کے جو پیکا ایکٹ ہے اس کو ریجیکٹ کروں گی کہ اس طرح کی قدغنیں اگر یہاں پہ لگیں گی تو کشمیر کی آواز پھر ہم دنیا تک کیسے پہنچا پائیں گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ایک تو حکومت کی، دوسری یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ہے۔ نوجوان سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے بڑا امپریسو طریقے سے کر سکتے ہیں اگر وہ تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں مسئلہ کشمیر کو، کشمیر کاز کی جو بھی اس کی باریکیاں ہیں ان کو، اس کی جو ہسٹری ہے اس کو، اس کا جو روڈ میپ ہے اس کو اگر وہ
انٹرنیشنلی سطح کے اوپر اگر انگیج کریں تو آپ جب ایک ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو آپ اس کو بہت بہتر طریقے سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ بالکل درست بات ہے کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر جب آپ کی ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ آرگینک نہیں ہوگی، وہ کشمیر سے ہو یا پاکستان سے ہو، لیکن جو آرگینک نہ ہو، جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہ ہو کشمیر کا، تو وہ کوئی میری آواز ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچا سکے گا. تو اس لیے میری یہ ریکمنڈیشن ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر آپ ان لوگوں کو بھیجیں، چاہے کشمیر سے بھیجیں چاہے یہاں سے بھیجیں، جن کو کشمیر کے مسئلے کا پتہ. اگر انہیں کشمیر کے مسئلے کی اویئرنیس خود نہیں ہے تو وہ دنیا کو کیسے بالکل درست بات کی کہ پھر وہ کیسے بتائیں گے. مبشرہ جو بات ہم کر رہے تھے سوشل میڈیا کی، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی شارٹلی آپ کمنٹ کریں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. اب سوشل میڈیا سب کچھ ان کے کنٹرول میں چلا گیا، اب کریں نا یوٹیوب بنائیں ویڈیو پھر دیکھتے ہیں. اب میں اگر کمپیئر کروں نا، آپ انڈین سوشل میڈیا سے کمپیئر کریں، جو ہمارا ٹیلی ویژن بھی ہے نا، آپ کے پاس ٹیلی ویژن کے سامنے کسی کے پاس وقت نہیں ہے اتنا کہ کوئی بیٹھ کے دیکھے. ایگزیکٹلی. اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہے بعد میں آپ کا یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا ہوا جو پورے دن کا کلپ ہے وہ دیکھے گا. آپ اگر ہمارے اسٹیٹ میڈیا چینلز کی فالوئنگ دیکھیں، میکسیمم 3 ملین بہت کسی کی ہوگی، اور وہ بھی آپ کا جو ولاگ ہے میکسیمم 200 لوگوں نے دیکھا ہے، 500 لوگوں نے دیکھا ہے. اور وہیں پہ اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھ لیں، اور ان کی جو صحافت ہے نا وہ ہو ہی سوشل میڈیا پہ رہی ہے، اور ان کا ایک جو یوٹیوبر ہے اس کے 20 ملین ایک ویڈیو پہ ویوز آ رہے ہیں. آپ ان کے کشمیر کا ایک بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں. یعنی دھرو راٹھی کو اگر ہم دیکھیں تو اس نے تو پورا بیانیہ مودی کا پلٹ کے رکھ دیا اور پورے انڈین میڈیا کو. میں چاہتا ہوں جاتے جاتے وقت چونکہ مختصر ہے، ختم ہونے والا ہے، تو ایک اچھا سا پیغام خاص کر کشمیر کے حوالے سے آپ عوام کو کیا دیں گے؟ کشمیر کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمارے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھائی بہنیں ہیں جو لڑ رہے ہیں اپنی حق خود ارادیت کی جنگ، پچھلے 77 ایئرز سے لڑ رہے ہیں، وہ اس جنگ میں اکیلے نہیں ہیں، اور ہم ہر سطح کے اوپر ان کی آواز کو پہنچانے کی پوری ذمہ داری نبھائیں گے. اور جہاں کہیں جو غفلت ہوئی ہے ہم اس کو کور کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ کشمیر آزاد ہو. مبشرہ شارٹلی. سب سے پہلے یہ کہ ہمیں تو یاد رکھنا ہے کہ جو خون بہا ہے اس سائٹ پہ، اس خون کو صرف اگر ہم یاد رکھ لیں تو شاید کافی حالات بہتر ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس دن کو صرف ایک دن منانے کی بات نہیں ہے، ڈیلی بیس پہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ینگ جنریشن جو ہے ہماری ایجوکیٹ ہو اور اس معاملے کو مزید بڑی خوبصورت بات کہ جب تک ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، بڑی خوبصورت گفتگو آپ دونوں کے ساتھ رہی، اور بات درست ہے مبشرہ کی کہ جب تک ہم اس معاملے کو پورا ایک دن نہیں، ایک سال میں ایک دن نہیں بلکہ ڈیلی ہم اس پہ سیگمنٹ نہیں کریں گے تو یہ معاملہ جو ہے اسی طرح یعنی جگہ پہ ہی رہے گا، آگے نہیں بڑھے گا. اس کے بڑھنے کے لیے ہم سب نے، اور لیکن ایک چیز جاتے جاتے ہم یہ کہیں گے کشمیری بھائیوں کو، بلکہ وہ اگر جس طرح میں نے اس پہ شروعات میں بات کی کہ بھائی مشکل ہے ان کے بغیر رہنا، ان کا ہمارے بغیر رہنا، تو آج کا دن منانے کا مقصد بھی ہے کہ بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں، اور اس مشکل وقت میں، اس کٹھن دور میں 77 سال سے اگر ہم کھڑے ہیں تو یقیناً وقت لگتا ہے. آزادی کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی، اور پھر ایک نہ ایک دن جو آزادی کا سورج ہے وہ طلوع ضرور ہوتا ہے. ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا، چاہے وہ ہمیشہ بات کرتا ہوں نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہوں. اور ملاقات آپ سے پیر کو ہوگی، اور اس کی وجہ ہے کہ ہمارا 3 دن کا شو ہوتا ہے. اس کے بعد پھر پیر میں اگر زندگی رہی تو ملاقات نئے گیسٹوں کے ساتھ آپ کی کروائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.